इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 516 मुलाहिज़ा फरमाएं। अचानक किसी ने ऊपर से ऊंची आवाज़ में कहा। उसकी गूंज नीचे तक पहुंची लेकिन अल्फाज मेरी समझ में ना आए। मैंने अपना सर उठाकर ऊपर देखा तो गोल रोशन दायरे के एक किनारे पर स्याह सा नज़र आया। यह किसी का सर था जो नीचे देख रहा था। फिर उसी के साथ दूसरा नुक्ता नमूदार हुआ। वो नीचे, किसी ने कहा और मैंने उसके हाथ का इशारा देखा। कहाँ? दूसरा आगे झुकाया। कुछ नहीं है बे, यहाँ। अबे वो काला काला सर है किसी का। ये काले काले सर लटके हुए हैं। दूसरा जोर से हंसा। अबे ये ढोल हैं। ढोल के बच्चे, तू काना है? ओए मुझे साफ पानी नजर आ रहा है, नीचे उतर कर देख ले। तू जाके देख, मुझे यहाँ से भी नीचे तक साफ दिखाई देता है, दूसरा बोला। फिर कोई तीसरा फैसला करने आ गया। क्या है? झांक कर देख, वो अंदर उतरे हुए हैं। पहला मुसर रहा। मैं दम साधी साकत और सामत रहा। इस वक्त अगर मुझे अचानक छींक आ जाती तो दुनिया ये कहने में हक बजानिब होती कि मरहूम की मौत जुकाम के बायस हुई। तीसरे नज़रों को फोकस करने के बाद कहा, मेरा भी ख्याल है कि कुछ नहीं है नीचे। रहट और उसका अक्स है, वैसे क्या अर्ज है देख लेने में। मेरा दिल बैठने लगा। खैर जो आए आए, हम दिल कुशादा रखते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आया। उन्होंने एक पत्थर लुढ़का के देख लेना काफ़ी समझा। वो खासा बड़ा पत्थर था जो फ़ज़ा में हवाई जहाज से गिराए जाने वाले बम की तरह नीचे आया। मैंने खुद को कुएं की गीली मिट्टी के साथ चिस्पां कर लिया, लेकिन यह दिफाई बंदोबस्त बेसुध था। पत्थर की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि जब वो वस्त में गिरा तो मुझे दिखाई भी ना दिया। मैंने पानी का ज़बरदस्त छप्पाका सुना और बौछार मेरे चेहरे तक आई। मेरी तरह गालिब भी बच गया था क्योंकि मैंने उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। देखा, मैंने कहा था ना, ऐसे नहीं पता चलता। पहले शख्स ने कहा, जो बिलाशुबा सबसे तेज नज़र रखता था और सबसे ज़्यादा होशियार भी था। अबे चल, तीसरे ने एक गाली के साथ कहा। अब वो अंदर भी हुए तो उनकी चटनी बन गई होगी। चलो, यहाँ वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं, पहले ने कहा। मैंने रोशनी के दायरे से तीनों काले नुक्तों को गायब होते देखा और इत्मीनान की गहरी सांस ली। मिर्जा जी, खैरियत से हो ना? गालिब ने कहा। खैरियत कहाँ यार? क्यों? मैंने घबरा के पूछा। क्या हुआ है तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरा ख्याल है ये मर गया। मर गया? कैसे? वो पत्थर इसकी कमर पर लगा था, गालिब ने कहा। मैं खुद तो बिल्कुल किनारे पर था। सिराज पानी में तैर रहा था। सर मेरी तरफ था, टांगे दर्द जरा दूर थे। कमर टूट गई इसकी। मेरे लिए एक कामयाबी की खुशी याद ही रह गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, ख्वाह मुखाई से इतना उठा के फिरे, यहाँ तक लाई इस उम्मीद में कि ये कुछ बताएगा। गालिब सख्त मायूस था। खुदा ने कान ला के इसे कैसे मारा? मैंने कहा। हमने तो अपनी तरफ से जान बख्शी का वादा कर लिया था, लेकिन हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? वाकई आदमी की मौत उसे खींच लाती है। जिंदगी में वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता इस जगह का। गालिब ने कहा। इतना बाइज्जत होता था इसका, क्या रोबो दबदबा था। कितने वसी इख्तियारात थे। एसपी जामन रिजवी भी थे, एसपी सराज भी था। अंकल रिजवी कितनी आबरू के साथ दुनिया से रुखसत हुए। क्यों ने रोने वाले भी थे और याद रखने वाले भी। उनके मदफन का निशान भी बाकी है और इसे देखो, क्या गरीबुल वतनी की लावारिस मौत मिली। कल देहाती इसकी लाश निकालेंगे और पुलिस इसे लावारिस करार देकर कहीं जला देगी या मेडिकल कॉलेज के तुलबा के सुपुर्द कर देगी, जो इसके टुकड़े कर देंगे और हड्डियां बांट लेंगे। नाकारा और बेमसरफ हिस्से कूड़े में डाल दिए जाएंगे। गालिब ने कहा, अगर हम भी किसी को बताना चाहें कि सराज कहाँ मारा गया था तो शायद सही ना बता सकें। ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि था कोई कुआं, मालूम नहीं कहाँ। ऊपर से एक पत्थर आया, मालूम नहीं किसने फेंका था। मैंने कहा, मुकामे इबरत है। जो शख्स दूसरों के कातिलों का सुराग लगाता रहा था, उसके कातिल के बारे में कोई भी नहीं जानता। खुद कातिल को भी खबर नहीं कि उसने एक साबिक एसपी को कत्ल कर दिया। गालिब ने कहा, क्या ख्याल है, अब निकलें? काफ़ी देर हो गई है। हाँ चलते हैं, मैंने कहा। गालिब ने सिराज को बहुत पहले छोड़ दिया था, शायद उस वक्त जब सिराज की कमर पर पत्थर लगा था। अब उसकी लाश कुएं के साकत पानी में तैर रही थी।
یہ میرا دوسرا دشمن تھا جس سے مجھے پرانا حساب بے باک کرنا تھا۔ پہلا دشمن استاد پیڈرو تھا جس نے میرے پاکستان پہنچتے ہی مجھے قاتل بنا دیا تھا۔ اس کے بعد سراج نے مجھ پر ستم کے وہ پہاڑ توڑے تھے جن کی یاد سے آج بھی میرے جسم پر لرزہ طاری ہوتا تھا۔ میرا بدلہ کسی نامعلوم شخص نے لیا۔ جو سنگ میرے لیے تھا وہ سراج کے حصے میں آیا۔ دست اجل نے اس کا راستہ اور اس کی سمت بدل دی۔ سراج کا بے جان جسم کنویں کی گہرائی میں تیرتا رہا۔ آہستہ آہستہ میں اور غالب رہٹ کے مخالف حصوں کی رسی کے سہارے اوپر چڑھتے گئے۔ کنویں کا روشن حصہ قریب آتا گیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی منڈیر سے سر نکالا اور باہر چاروں طرف دور دور تک نظر دوڑا کے دیکھا۔ ہماری تلاش میں سرگرداں دشمن واپس لوٹ گیا تھا یا کسی اور طرف نکل گیا تھا۔ غالب نے بہت ڈبکیاں لگائی تھی۔ اس کے کپڑے پانی میں شرابور تھے، میں صرف پانی کے چھپاکے سے بھیگا تھا۔ میں نے غالب کو مشورہ دیا کہ وہ کپڑوں کو اتار کر نچوڑ لے، پھر جو نمی رہ جائے وہ ہوا سے ختم ہو جائے گی۔ اچھا ہے غسل کر لیا آپ نے، عید تو ابھی دور تھی، میں نے کہا۔ مجھے ڈبل نمونیا تو ہو چکا ہے، غالب نے سون سوک کرتے ہوئے کہا۔ ٹرپل ہونے والا ہے۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا، میٹھا بھی تھا۔ میں نے صرف چکھا، ٹھنڈک کا اندازہ نہیں ہوا۔ ہو جائے گا کسی دن، میں فریج میں سے رات بھر کر رکھا ہوا پانی آپ پر ڈال کے پوچھوں گا، غالب نے کانپتے ہوئے کہا۔ واپس چل کے دیکھتے ہیں، شاید ہمارا زیادہ راہ مل جائے۔ میری مراد اس تھرماس سے ہے، وہ اب کہاں چھوڑا ہوگا انہوں نے۔ جوتے ہی مل جائیں تو بہت غنیمت ہے، غالب نے کہا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، وہ ہمارے جوتے بھی اٹھا کر لے گئے تھے۔ اب ہم دونوں لگ پتی ہونے کے باوجود ننگے پاؤں چلنے پر مجبور تھے۔ پانی میں پیروں کی کھال بھی نرم پڑ گئی تھی، اب گردری زمین بھی کانٹوں کی طرح پاؤں میں چبھتی تھی۔ جگہ جگہ گول گوکھرو جیسے کانٹے بھی تھے اور نوکیلے کنکر بھی۔ ہم ہمیشہ اچھے سے اچھے جوتے پہننے والے آج پہلی بار اس تکلیف کا تجربہ کر رہے تھے جو ہندوستان پاکستان کے افراد کی زندگی کا حصہ ہے۔ دنیا کے کروڑوں غربت زدہ انسان تمام عمر جوتے پہننے کی عیاشی کا خواب ہی دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر نہیں کر پاتے۔ پاؤں کی راحت سے پہلے پیٹ کی آگ بجھانا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت غالب کے خیالات بھی ایسے ہی تھے۔ اس نے چلتے چلتے اچانک کہا، میں نے بچپن میں سادی کی ایک حکایت پڑھی تھی۔ کسی نے گلہ کیا تھا کہ اے خدا مجھے جوتے تک نصیب نہیں۔ اسی وقت ایک شخص سامنے آ گیا جو معذور تھا، اس کے پاؤں ہی نہ تھے۔ میں نے کہا، ہم خوش قسمتی کو یاد نہیں رکھتے، خدا کا کوئی احسان نہیں مانتے، یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں جو راحت میسر ہے وہ تو ہمارا حق ہے۔ جب محرومی آتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ نعمت کیا ہے۔ ہم جس آبادی کی طرف بڑھ رہے تھے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ آبادی کا پہلا گھر نظر آیا تو میں نے کمر کے گرد لپٹی ہوئی بیلٹ کھولی اور اس میں سے تقریباً 10,000 روپے نکال لیے۔ باقی رقم کو میں نے پھر اسی طرح بیلٹ کی صورت میں لپیٹا اور کمر کے اوپر باندھ لیا۔ جب میں اس کارروائی میں مصروف تھا تو غالب بستی پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال رہا تھا۔ یہ جگہ قدرے بلندی پر تھی، آگے نشیب تھا، چنانچہ بستی کے سب مکانوں کا پھیلا ہوا منظر جہاں سے صاف دکھائی دیتا تھا۔ اچانک غالب نے میرا بازو پکڑ لیا۔ سکندر، میں نے حیران ہو کر کہا، کیا ہے؟ اور پھر اس سمت میں دیکھا جدھر غالب کی نگاہیں جم کے رہ گئی تھی۔ وہ دیکھ، اس نے انگلی سے اشارہ کیا، مسجد کے مینار سے دائیں جانب درخت۔ اس کے بعد میرے منہ سے بے اختیار نکلا، گولڈن فالکن؟ ہاں، بہت بھٹکنے کے بعد ہم یہاں پہنچ ہی گئے، غالب نے خوشی سے معمور لہجے میں کہا۔ یہ ایک وسیع سا منزلہ عمارت تھی۔ مغرب میں غروب کے قریب پہنچنے والے سورج کی کرنیں اس کی بے داغ سفیدی پر براہ راست پڑ رہی تھی، اور گرد و پیش کے سرسبز ماحول میں یہ عمارت زیادہ ہی اجلی اجلی محسوس ہوتی تھی۔ یہ سارا علاقہ اونچا نیچا تھا، پتھریلی زمین کے بہت سے حصے باقاعدہ چٹانوں کی شکل میں پھیلے ہوئے تھے، اور ایسی ایک چٹان پر وہ عمارت استادہ تھی۔ بظاہر یہ رہائشی عمارت تھی، پرانے ڈیزائن کی نئی کوٹھی جس کی آرائش میں جالیوں اور محرابی کھڑکیوں کا بہت دخل تھا، لیکن سب سے نمایاں ایک عقاب کی شبیہ تھی جو عمارت کے ماتھے پر یعنی سب سے اوپر عین وسط میں سیمنٹ سے بنائی گئی تھی۔ بعد میں اس پر سنہرا رنگ کر دیا گیا تھا جو اس وقت چمک رہا تھا۔ اس سنہرے شاہین کے نیچے سنے تعمیر 4 سال پہلے کا تھا۔ میں اور غالب دم بخود اس پرندے کی تصویر دیکھتے رہے جس نے اپنے سنہرے پر پرواز کے لیے پورے کھول رکھے تھے۔ ہم نے خفیہ زبان کا مطلب اخذ کرنے میں بہت سر کھپایا تھا، تب کہیں جا کے اس کا سراغ پایا تھا۔ پھر اس کی تلاش میں ہم سے پہلے رابعہ اور نازو نکلی تھی۔ ہم بعد میں چلے تھے مگر بھٹک گئے تھے اور سراج کے ساتھ خبار ہوئے تھے۔ اس تلاشنے میں کہاں کہاں پہنچا دیا۔ میں نے کہا، مرزا جی، لو ہم منزل پر پہنچ گئے۔
غالب نے کہا کتنا آسان کام تھا یہ، کتنی مشکل سے ہوا۔ میں ہنسا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، منزل ایسے ہی ملتی ہے جیسے بھول بھلائیوں سے باہر نکلنے کا راستہ۔ تو اب کیا کرنا چاہیے، معلوم کریں کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ایسے کہاں معلوم ہوگا، اور اتنا تو رابعہ اور نازو بھی معلوم کر گئی ہوں گی کہ یہاں کون رہتا ہے، نہیں رہتا تو کیوں نہیں رہتا، یہ گھر ہے، ہوٹل یا کوئی ایسی ویسی جگہ؟ تو پھر ہم پہلے یہی معلوم کرتے ہیں کہ یہاں رابعہ اور نازو آئی تھی یا نہیں۔ غالب نے کہا آئی ہوں گی تو سب نے انہیں دیکھا ہوگا اور انہیں یاد بھی رکھا ہوگا۔ میں نے اسے اتفاق کیا، ہم ننگے پاؤں پھرتے ہوئے خود کو مشکوک بنا لیں گے، پہلے کہیں سے جوتے مل جائیں تو اچھا ہے، ملیں گے کیوں نہیں، بس یہ تو بازار بھی ہوگا۔ جوتے کھا کے میرا مطلب ہے جوتے پہن کے، پہلے چائے، اس کے بعد مزید چائے اور پیٹ کا خلا بھرنے کے لیے جو میسر آئے۔ غالب نے کہا یہاں ہندو ہوٹل الگ ہوں گے، مسلم ہوٹل الگ۔ میں نے کہا ہم اپنا ایمان خراب نہیں ہونے دیں گے، ویسے اپنا ایمان اتنا کچا نہیں ہے کہ ہندو کے ہوٹل کی چائے سے خطرے میں پڑ جائے۔ میں اور غالب نشیب سے اترے تو ایک تنگ سی گلی میں طلوع ہوئے۔ اس بستی کا سب سے بڑا بازار معلوم ہوتا تھا کیونکہ دکانیں قطار میں تھیں اور خاصے خطرناک نظر آنے والے دیہاتی مرد جدھوں کی صورت میں خیر طرف پھر رہے تھے۔ مساوی تعداد میں خواتین شاپنگ کر رہی تھیں، ان کی شاپنگ روز مرہ ضروریات کے دائرے تک محدود تھی۔ چنانچہ پنساری کی دکانوں پر گمان ہوتا تھا کہ یہاں کوئی واردات ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے۔ سبزی فروش نسبتاً فارغ تھے اور دن بھر کی بچی ہوئی سبزی کی کلیئرنس سیل کر رہے تھے۔ نہ جانے کی طرف سے کٹا کٹا مولوی سائیکل کو خچر کی طرح دوڑاتا آیا اور راکٹ کی طرح ہم دونوں کے درمیان سے گزر گیا، جیسے اس نے قصداً ایسا کیا تھا اور کسی سے شرط لگائی تھی۔ ہم تو خیر بچ گئے، مگر وہ ہمارے سامنے سائیکل سمیت لیٹ گیا۔ میں نے اٹھنے میں اس کی مدد کی۔ یہ کرتب آپ نے پہلی مرتبہ دکھایا آج؟ وہ کپڑے جھاڑ کے بولا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیسا کرتب؟ آپ ہماری ٹانگوں میں سے گزرنا چاہتے تھے نا، غالب نے کہا۔ میں نے کہا نہیں یار، یہ ہم دونوں کو گرانا چاہتے تھے۔ ایک دفعہ میں کچھ لوگ جو آس پاس رک گئے تھے ہنسنے لگے۔ مولوی مزید گڑبڑا گیا۔ ہم اس نے جواب دینے کی بجائے وہاں سے فوراً بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ بڑی جلدی میں معلوم ہوتا تھا۔ یہ سارا علاقہ اونچا نیچا تھا، سڑک کی اترائی تھی اور سائیکل میں بریک نہ تھے، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آ گیا تھا۔ مولوی لنگڑا رہا تھا اور سر کے ایک حصے کے بارے میں تشویش کا شکار نظر آتا تھا، لیکن اس کی سائیکل کو زیادہ چوٹیں آئی تھیں۔ چنانچہ جب اس نے پھر اس پر سوار ہو کے روانگی کا ارادہ کیا تو ایک پہیے نے گھومنے سے انکار کر دیا۔ اس تاخیر کے بڑے غلط نتائج برآمد ہوئے۔ پیچھے سے کوئی شخص شور مچاتا ہوا آیا اور اس نے بھی ہمیں دھکیل کر ایک طرف کر دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ مولوی فرار ہوتا وہ اسے بھوت کی طرح چمٹ گیا۔ وہ خاصے بڑے پیٹ والا دھوتی پوش بنیا تھا جو نہ جانے کہاں سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا کہ اس کا پیٹ دونکنی کی طرح کام آ رہا تھا۔ ہامتے اس نے مولوی کو قسطوں میں گالیاں دی۔ آج نہیں چھوڑوں گا، اب کیسے بھاگے گا، تیرے کپڑے اترواتا ہوں ابھی اسی جگہ۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب مولوی نے جواب میں منمنا کے بڑی عاجزی کے ساتھ کہا لالا جی میری بات تو سن لو۔ ارے تیری سنتے سنتے 6 مہینے اوپر ہو گئے۔ لالا جی نے اب اسے باقاعدہ مارنا شروع کر دیا۔ وہاں ایک مجمع اکٹھا ہو گیا لیکن ان میں سے کسی نے مولوی کی مدد نہیں کی۔ میں نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے ایک تماشائی سے کہا یار یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی بیچ میں نہیں پڑتا۔ وہ ہنسا، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ میں نے کہا آخر لالا جی کیوں مار رہے ہیں اس غریب کو؟ غریب؟ مخاطب نے مجھے یوں دیکھا جیسے مولوی کی حمایت کر کے میں نے سخت احمق ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اس بدماش کے ساتھ تو جو بھی ہو کم ہے۔ 6 مہینے سے مکان کا کرایہ نہیں دیا، بیوی کے زیور تک بیچ ڈالے، کام کرتا نہیں، سب کو ٹھگتا پھرتا ہے۔ یہ سائیکل بھی نہ جانے کس کی اٹھائی ہوگی۔ اب میں نے دخل دینا مناسب سمجھا۔ میں نے لالا جی کا ہاتھ پکڑ کر کہا لالا جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ لالا جی اس میں توقع اچھلے، شرم مجھے آنی چاہیے؟ تو کون ہے رے؟ اس کا ہی مائی تھی۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ نیا ہے کوئی؟ نیا تو ہوں مگر پھر بھی یہ ظلم نہیں دیکھ سکتا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا اب آپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو میں آپ کے ہاتھ توڑ دوں گا۔ لالا جی آپے سے باہر ہو گئے۔ میں تجھے اور اسے دونوں کو ابھی پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ فقیر کا حمایتی کنگلا۔ انہوں نے میرے جوتوں سے بے نیاز پیروں کی طرف اشارہ کر کے رائے عامہ کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کی۔ 8-10 افراد کے مجمع میں سے ایک مقامی دادا ٹائپ شخص آگے بڑھا اور اس نے لالا جی کا ہاتھ چھڑانے کے لیے میرے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔
لیکن میری گرفت مضبوط تھی۔ جھٹکے سے لالا جی گرتے گرتے بچے۔ دیکھ بے، زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ تقریباً مجھ سے چمٹ کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، بہت خیال ہے اپنے باپ کا تو اس کے لیے پیسے نکال، کتنے ہیں جیب میں؟ میں نے لالا جی کا ہاتھ چھوڑ کر کہا، اچھا تو یہ لین دین کا معاملہ تھا، کتنی رقم ہے؟ اس کے لیے بازار میں مار پیٹ اور گالی گلوچ کی کیا ضرورت ہے؟ لالا جی اچھلنے لگے، تو اور پھر کیا کروں؟ تھانہ کچہری کروں؟ دادا بننے والے نے کہا، لالا جی آج ہی لے جاؤ اسے تھانے، اس کو بھی اور اس کے داماد کو بھی۔ لوگ ہنسنے لگے۔ کسی نے کہا، داماد ہے کہ بہنوئی؟ میں نے سادگی سے کہا، بہنوئی تو اس کا ہوں، اور بدماش کی طرف دیکھا۔ تیری تو وہ بڑک کے مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس نے میرے سر پر مکہ مارنے کی کوشش کی۔ میں نے جھکائی دے کر اس کی کلائی پکڑ لی، اسے ایک چکر دیا اور تھوڑا سا اوپر اٹھا کے الٹ دیا۔ ہنسنے والے ایک دم سنجیدہ اور خاموش ہو کر اس شخص کو دیکھنے لگے جو بازار میں چت پڑا اپنی بے بسی کی تصویر نظر آتا تھا۔ بڑے بازار میں اس کی دادا گیری کا بانڈا پھوٹ گیا تھا، اور ایک طرح سے اس منصب پر اب میں فائز تھا۔ لوگ خوف، فیرت، خاص احترام کے ساتھ مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، چلو لالا جی حساب کر لیتے ہیں کہیں بیٹھ کے، کتنی رقم ہے کل؟ اور جیب میں سے 10,000 روپے نکالے۔ لوگوں میں پہلے سے زیادہ حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ مولوی اور لالا جی دونوں دم بخود کھڑے رہے۔ میں نے اپنی بات دہرائی، اب کیا ہے، کھڑے کیوں ہو، چلو۔ مولوی نے سخت شرمندگی کے ساتھ سائیکل کو اٹھایا اور اپنے ساتھ گھسیٹنا شروع کر دیا۔ لالا جی نے احتجاجی انداز میں مارچ شروع کیا۔ کچھ لوگ شوقیہ پیچھے آئے تو میں نے ڈانٹ کے بھگا دیا۔ میری داغ پہلے ہی بیٹھ گئی تھی۔ لوگ فوراً ہی نکل گئے۔ ایک گلی میں ٹاٹ کا پردہ ہٹا کے مولوی نے کہا، اندر آ جائیں۔ لالا نے کہا، ہم یہیں اچھے، تم حساب کرو۔ میں نے کہا، میں کوئی معاملہ گلی سڑک پر طے نہیں کرتا۔ مولوی نے ابھی تک اپنے محسن سے یعنی مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، نہ میرا شکریہ ادا کیا تھا، اور نہ اخلاقاً یہ کہا تھا کہ آخر میں اس کا قرض کیوں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ شاید وہ لالا کے سامنے یہ ظاہر کر کے خوش ہو رہا تھا کہ اسے لاوارث سمجھنے والے غلطی پر تھے۔ وہ اتنا گیا گزرا بھی نہیں تھا، کوئی آ ہی گیا اس کا ساتھ دینے والا۔ میں اور لالا جی دو تپائی نما موڑوں پر بیٹھے، غالب اور مولوی ایک کھاٹ پر۔ لالا جی کی نظر بار بار ہمارے پیروں پر جاتی تھی۔ آخر تم کون ہو؟ پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ میں نے کہا، آپ اگر گینڈا دیکھیں گے تو اس سے بھی یہی سوال کریں گے، لیکن اس سوال کی گینڈے کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ غالب نے کہا، ہم مریخ کی مخلوق ہیں، وہ جوتے نہیں پہنتے کیا؟ لالا نے تن سے کہا۔ میں نے کہا، یہاں کے لوگ جوتے کھانے کے عادی معلوم ہوتے ہیں۔ غالب نے کہا، شاید اور کچھ ملتا نہیں۔ میں نے کہا، ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے تھے، کسی بدبخت نے ہم دونوں کے جوتے اٹھا لیے۔ خیر اللہ معاف کرے اسے، شاید وہ ہم سے زیادہ ضرورت مند تھا۔ اندازہ میں نے ابتدا ہی میں کر لیا تھا کہ مولوی مسلمان ہے۔ میری بات پر وہ چونکا، ماشاء اللہ۔ میں نے کہا، میرا نام انشاءاللہ خان ہے۔ ماشاء اللہ اس کا نام ہے میرے بھائی کا۔ مولوی نے دانت نکال کے کہا، آپ مسافر ہیں؟ میں نے کہا، ہم شکاری ہیں، ادھر سے گزر رہے تھے ایک شیر کا تعاقب کرتے ہوئے کہ گیدڑ اور کتے کی لڑائی دیکھ لی۔ لالا جی اور مولوی دونوں کی شکل اتر گئی کہ معلوم نہیں میں نے کس کو گیدڑ کہا ہے اور کسے کتا۔ اس علاقے میں شیر تو نہیں ہے۔ لالا جی نے کہا، ہمارے ساتھ چلو، پتہ چل جائے گا، بکرے کی جگہ تمہیں باندھ دیں گے۔ غالب نے سر ہلایا، شیر بھی تمہیں کھا کے خوش ہوگا، اچھا خاصا گوشت ملے گا۔ لالا جی نے تن کے کہا، بات ختم کرو جی، 6 مہینے کا کرایہ 1200، بیاج 300، اور بیاج پر بیاج مزید 25%، 75 روپے۔ میں نے کہا، یہ لو 2000، 425 واپس کرو۔ لالا جی کا منہ کھلا اور بند ہو گیا۔ انہوں نے جیب سے 425 روپے نکال کر مجھے پکڑائے۔ میں نے کہا، 25 دے دو، 400 رکھ لو، اگلے 2 مہینے کا کرایہ۔ کہا، سنا معاف، ہم ابھی چلے جائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے پھر کبھی ایسے ہی آ جائیں۔ لالا جی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، رام بلی کریں۔ میں نے کہا، کبھی خود بھی تو بھلائی کیا کرو۔ جب لالا جی چلے گئے تو مولوی ایک دم اٹھا اور اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ آپ کا یہ احسان؟ میں نے اسے سیدھا بٹھا کے کہا، احسان کے بچے، تمہاری عزت غیرت سب مر گئی ہے۔ مسلمان ہو کے ہندو سے گالیاں جوتے کھاتے ہو، کام دھندہ نہیں کرتے۔ اب اندر سے کسی عورت نے اسے کوسنا شروع کیا، حاجی اس سے تو یہ مر جائے، میرا عذاب ختم ہو، یہ سور کا جناب مجھے بھی بیچ دے گا کسی دن۔ میں نے ڈانٹ کے کہا، یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے،
تمہارا شوہر ہے یہ، اس پر کوئی اثر نہ ہوا، عجیب بھاڑ میں جائے ایسا شوہر، اللہ کرے اس پر بجلی گرے، ہیضہ ہو اسے، میں دوسرا کر لوں، پھر اس پر بجلی گرے، اسے ہیضہ ہو تاکہ تم تیسرا کر لو۔ غالب نے کہا پھر چوتھا۔ عورت کے واویلے سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مولوی کو نشے کی لت ہے، وہ ہر شخص کا مقروض ہے اور اب چھوٹی موٹی چوریاں بھی کرنے لگا ہے۔ اس نے واقعی بیوی کے زیور بیچ کھائے تھے، جس مقصد کے تحت میں نے یہ نیکی کی تھی وہ پورا ہوتا نظر آتا تھا۔ ہم اس بے غیرت اور لالچی آدمی کو خرید سکتے تھے اور پیسے کے لیے وہ ہمارے جائز ناجائز سب کام کر سکتا تھا۔ اس کی داڑھی کا مذہب سے کوئی تعلق نہ تھا، وہ مولوی نظر آتا تھا مگر مولوی تھا نہیں، الٹا اس جیسے شخص کی وجہ سے مولوی بدنام ہو سکتے تھے۔ میں نے کہا بہن کتنے کے زیور تھے تمہارے؟ تھے تو پورے 5,000 کے، یہ 2,000 میں گروی رکھایا، اب 2,000 میں اس کی میاں کو بیچ کر لاؤں؟ میں نے اس زبان دراز بیہودہ گوئی میں طاق اور بدبخت عورت سے کہا میں دے کر جاؤں گا، اپنا زیور چھڑا لینا، لیکن آئندہ کا میں ذمہ دار نہیں۔ اجی آئندہ یہ میرے گہنے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے تو میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں۔ اس نے یہ اعلان کرتے ہوئے خاصی مسرت کا اظہار کیا۔ غالب نے کہا پھر یہ تمہیں کیسے دیکھے گا؟ اب مولوی نے کہا لعنت اس پر جو شکل دیکھنا چاہتا ہوں اس منحوس چڑیل کی، جو عذاب بن کے نازل ہو گئی ہے مجھ پر۔ ظاہر اس کے بعد فریقین کے درمیان ایک خوفناک زبانی جنگ ہوئی، جس میں ایک دوسرے کے لیے بدترین اور ناقابل اشاعت الفاظ استعمال ہوئے۔ قصوروار اگر مرد تھا تو اس مرد کو بگاڑنے کی ذمہ دار بھی عورت تھی۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے عورت ہونے سے فائدہ اٹھا کے اپنے شوہر کو نرمی، پیار اور محبت سے رائے راست پر بھی لا سکتی تھی، لیکن اب تو معاملہ الٹا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے بیزار تھے اور یہ بیزاری بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ان کے ازدواجی مستقبل کی بہتری کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ خود کو اس کے بچپن کے دوست ظاہر کرتے ہوئے ہم نے مولوی کو اتنا دے دیا کہ اس کے سارے قرضے ختم ہو جائیں۔ شرمندگی، احسان مندی اور عاجزی کے جذبات سے مولوی ہمارا غلام ہو چکا تھا۔ ہم نے وہاں غسل کیا، مولوی کو بازار سے جوتے لانے بھیجا، اسی کے گھر میں اپنی مرضی کی چائے بنوا کے پی، اور جب اس کی بیوی ہماری خدمت سے فراغت پا کے دوڑی دوڑی اپنے گہنے چھڑوانے گئی تو میں نے مولوی سے مطلب کی بات کی۔ اس کا نام شاکر علی تھا۔ میں نے کہا شاکر علی، ہم نے تمہارے سب مسئلے حل کر دیے، تم ہمارے لیے کیا کر سکتے ہو؟ اس نے خوش آمدانہ انداز میں کہا میں آپ کا زر خرید آپ کے لیے جان بھی نشاور کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا جان کو سنبھال کر رکھو۔ غالب نے کہا کرنا ہی ہے تو اپنی منقوہہ پر نشاور کرو۔ میں نے کہا ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اگر تم ہماری توقعات پر پورے اترے تو باقی سب تمہارے۔ میں نے 10,000 میں سے بچ جانے والے نوٹوں کو لہرایا۔ شاکر کی آنکھوں میں لالچ کی چمک پیدا ہو گئی۔ آپ حکم کرو۔ میں نے کہا تم اس گاؤں میں کب سے ہو؟ پیدائش کے وقت سے، جس دن جنگ عظیم شروع ہوئی تھی اسی دن میں پیدا ہوا تھا۔ کاش کہ تم پیدا ہونے کی غلطی نہ کرتے۔ یہ جنگ عظیم پہلی تھی یا دوسری؟ غالب نے کہا کیا میں 55 کا لگتا ہوں؟ شاکر جھینپ کر بولا۔ غالب نے کہا اپنی حرکتوں سے تم سٹھیائے ہوئے یعنی 60 کے لگتے ہو۔ میں نے غالب کو گھور کے واضح کیا کہ میں سنجیدگی سے بات کرنے کے موڈ میں ہوں۔ شاکر ہم یہاں ایک خاص مقصد سے آئے ہیں۔ وہ کیا مقصد ہے؟ تمہارے لیے مقصد جاننا ضروری نہیں۔ میں نے کہا ہم جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ جہنم میں۔ اب بیچ میں مت بولنا ورنہ ہم یہ کام کسی اور کے سپرد کر دیں گے، تمہارا 5,000 کا نقصان ہو جائے گا۔ میں نے خفا ہو کر کہا تم کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے تمہارے لیے غیب سے ہمیں بھیج دیا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ بعد میں تم کسی سے کچھ نہیں کہو گے سوائے اس کے کہ ہم بچپن کے دوست تھے اور یہ ملاقات ایک اتفاق کا نتیجہ تھی۔ ہم ممبئی کے کاروباری لوگ تھے اور واپس ممبئی چلے گئے۔ اگر اس سے زیادہ تم نے کسی کو کچھ بتایا تو یہ سمجھ لو کہ تمہاری بیوی کی سب دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ کیا مطلب؟ ہیضہ ہو جائے گا مجھے یا بجلی گرے گی مجھ پر؟ نہیں، ہمارے دشمن تم کو بجلی لگا کے گرا دیں گے۔ غالب بولا ہمارے دشمن تمہیں مار ڈالیں گے، وہ تم سے پوچھیں گے کہ وہ دونوں کہاں گئے، کیونکہ تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا اس لیے تم انہیں کچھ نہیں بتا سکو گے۔ وہ سمجھیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بولو گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا، ہر صورت میں تمہارا انجام پورا ہوگا، اور پھر تمہاری بیوی وہی کرے گی جو اس کا پروگرام ہے۔ ٹھیک 4 مہینے 10 دن بعد وہ تمہاری بیوہ نہیں رہے گی۔ غالب نے کہا۔ اس خیال نے مولوی کو ملول کیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ جس مکان پر سنہرے رنگ کا باز بنا ہوا ہے وہ کس کا ہے؟
میں نے کہا ملہوترا کا۔ شاکر نے کہا وہ بڑا خطرناک دشمن ہے۔ میں نے کہا میں نے یہ کب کہا ہے کہ وہ میرا دشمن ہے؟ شاکر نے سٹ پٹا کے کہا وہ نہیں ہے، پھر کون؟ میں نے اس کے سوال کو گول کر دیا۔ وہ کیوں خطرناک ہے؟ کیا کرتا ہے؟ یہ تو معلوم نہیں کہ کیا کرتا ہے، شاکر نے سوچ کے کہا۔ اس کے باپ ملہوترا صاحب تو بڑے اچھے اور سچے آدمی تھے، وہ بھی ملہوترا تھے۔ غالب نے کہا باپ بیٹے کا ایک ہی نام؟ یہ ذات ہے۔ میں نے کہا آخر ہمارے بھی تو قریشی صدیقی ہوتے ہیں، انہوں نے بہت نیک کام کیے تھے پیسے سے۔ شاکر نے کہا یہ مندر انہوں نے ہی بنوایا تھا، اس کے ساتھ ایک یتیم خانہ تھا جسے ہندو انات آشرم کہتے ہیں۔ میں نے کہا صرف ہندوؤں کے لیے تھا ان کا پیسہ اور ان کا نیکی کا جذبہ؟ شاکر نے کہا نہیں، ایک خیراتی ڈسپینسری بھی تھی، ہندو مسلمان دونوں کے لیے، ادھار بھی دیتے تھے وہ سب کو۔ گویا مسلمانوں کو خیرات میں دوا مل جاتی تھی، بیمار ہونے کی شرط تھی، اور ادھار مل جاتا تھا اس کے لیے محتاج ہونے کی شرط تھی۔ اس پر وہ سود لیتے ہوں گے، تم اس کے باوجود انہیں اچھا اور سچا آدمی کہتے ہو۔ شاکر بغلیں جھانکنے لگا۔ وہ دراصل مسلمان غریب تھے، اکثر ہندو کاروبار پر قابض تھے۔ ایک گھر سید صاحب کا تھا، انہوں نے یہ مسجد بنوائی تھی، ان کی اولاد عیاشی میں پڑ گئی۔ قالین کا کاروبار تھا، وہ بھی بیچ دیا۔ آج کل سنا ہے بمبئی میں بیل پوری بیچتے ہیں۔ 2 گھر اور تھے پیسے والے، ان دونوں کے درمیان بہت پہلے کارپوریشن کی انتخابات کے موقع پر آپس میں ٹھن گئی تھی۔ جو کچھ بچا تھا وہ مقدمے بازی میں لگ گیا، ان کی جائیدادیں بھی ملہوترا نے خرید لی۔ میں نے افسوس اور دکھ سے ساری لایا، یہی تو مسئلہ رہا ہے ہم جیسے مسلمانوں کا، بے جائے اسراف، جھوٹی شان و شوکت، آپس کی رنجش، اسی سے فائدہ اٹھا کے ہندوؤں نے ہمیں کنگال کر دیا۔ خیر تم ملہوترا کے بیٹے کی بات کرو، بیٹا ایک نمبر کا لفنگا تھا، باپ کی زندگی میں بھی اس کی حرکتوں سے سب پریشان تھے۔ کہتے ہیں ایک بھائی کو اور اپنے باپ کو خود اسی نے قتل کیا، بھائی کو کنویں میں پھینک آیا، وہ شکار پر گیا تھا اور لوٹ کر نہیں آیا، 7ویں دن اس کی سڑی ہوئی لاش آئی، رات کو اس نے باپ کا گلا گھونٹ کے مار ڈالا۔ مشہور یہ کیا کہ صدمے سے اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ پولیس کے ساتھ مل کر اس نے اپنے خلاف تفتیش ہونے ہی نہیں تھی، اس کے خلاف شکایت کون کرتا؟ سبھی ڈرتے تھے، لیکن یہ بات سب کو معلوم ہے کہ یہاں بعد میں اس نے یتیم خانہ بند کر دیا، اور یتیم بچے کہاں گئے معلوم نہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ سب کا بندوبست ہو گیا ہے اچھے گھروں میں۔ شاکر بولا اس نے سب کو بیچ دیا ہوگا، وہ واقعی اچھے گھروں میں ہوں گے مگر غلامی کر رہے ہوں گے۔ میں نے کہا اب اس انات آشرم میں کیا ہے؟ غالب نے ایک اچھا سوال کیا۔ شاکر بولا گودام ہے اس کا۔ وہ خود کہاں ہے؟ کیا کرتا ہے؟ ممبئی میں کہیں رہتا ہے، مہینے میں 4 چکر لگاتا ہے، کاروبار کا کسی کو علم نہیں۔ شاکر نے کہا کیا وہ اس کوٹھی میں قیام کرتا ہے؟ ہاں جب آتا ہے تو وہیں رہتا ہے ایک رات۔ یہ کوٹھی تو نئی ہے، پہلے کیا تھا یہاں؟ وہی ڈسپینسری تھی جو باپ نے بنوائی تھی، جب اسے گرایا گیا تو کچھ لوگوں نے شور کیا، اس نے سب کو اٹھوا لیا۔ کیسے اٹھوا لیا؟ کرین سے، غالب نے کہا۔ شاکر علی نے اسے افسوس سے دیکھا۔ اپنے گنڈوں کی مدد سے۔ اسی گاؤں کے 10 لڑکے پال رکھے ہیں اس نے، اس کے علاوہ بھی کچھ بدماش ہیں جو کسی کا لحاظ نہیں کرتے، کسی کو نہیں بخشتے۔ اس مندر کا جو پرانا پروہت تھا وہ ایسے ہی مارا گیا۔ کیسے مارا گیا؟ اس نے سب کے سامنے کہا تھا کہ مندر پوجا پاٹ کی جگہ ہے، اسے کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور میرے جیتے جی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1.5 سال پہلے کی۔ شاکر بولا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ ملہوترا اسے کس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا؟ شاکر نے نفی میں ساری لایا۔ ظاہر ہے کوئی غلط مقصد ہوگا۔ مندر کے ساتھ جو انات آشرم تھا وہ کب سے گودام کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ تفتیش سے مجھے صحیح نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ شاکر علی نے سوچ کر کہا بہت پہلے سے، باپ کے مرنے کے بعد ہی ملہوترا نے یتیم خانہ خالی کرا لیا تھا۔ اور باپ کب مرا تھا اس کا یہ تو سب جانتے ہوں گے۔ ہاں 4 سال ہو گئے یا ہونے والے ہیں۔ پھر مندر کا جھگڑا کیسے طے ہوا؟ میں نے کہا طے کہاں ہوا جی، اس کے بدماشوں نے پروہت کو ڈرایا دھمکایا، تو پروہت نے سب کی موجودگی میں کہہ دیا کہ اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن یہ مندر کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ ملہوترا کے باپ نے بنوایا ضرور تھا مگر ملہوترا کا اس پر کوئی حق نہیں۔ ملہوترا نے اسے ذلیل کیا کہ تو میرے باپ کے ٹکڑوں پر پلنے والا کتا آج مجھ پر بھونکتا ہے۔ پروہت نے کہا کہ تیرا باپ تو میری اتنی عزت کرتا تھا اور تو مجھے کتا کہتا ہے۔ اس پر ملہوترا نے پروہت کے تھپڑ مار دیا
اور کہا کہ میرے باپ نے تو اور بھی بہت سی غلطیاں کی تھی، سب سے بڑی غلطی تو وہ خود تھا۔ کارم نے کہا۔ شاکر علی نے سر ہلایا۔ پروہد نے بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا، لیکن اس وقت لوگ بیچ میں پڑ گئے تھے اور بات ختم ہو گئی تھی۔